Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. Virtual University of Pakistan की बुक सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन दूसरी ज़बान का हसूल इंग्लिश 504 इसकी वीडियोस बनाने का अमल जारी है। इससे पहले 2 लेसन की वीडियोस बन चुकी हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे। लेसन नंबर 3 क्रिएटिविटी एंड सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, तहलीक करने की सलाहियत और सेकंड लैंग्वेज लर्निंग दूसरी ज़बान का सीखना या उसका हसूल। तो नेक्स्ट अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपने लेसन नंबर 3 क्रिएटिविटी एंड सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, तहलीकी सलाहियत और सेकंड लैंग्वेज का सीखना। टॉपिक नंबर 013-018 क्रिएटिविटी एंड रूटीन्स इन SLA, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन दूसरी ज़बान के हसूल में तहलीकी सलाहियत और मामूलात, लिमिटेड लर्निंग महदूद सीखने का अमल, फासिलाइजेशन का अमल, क्रॉस लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंसेस, बैनुल लिसानी असरात, सेकंड लैंग्वेज यूज़ एंड SLL, सेकंड लैंग्वेज का इस्तेमाल और सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, सेकंड लैंग्वेज यूज़ एंड SLL, अदर थ्योरिस्ट दूसरे नज़रियात दान। क्रिएटिविटी इज़ ए कम्प्लेक्स नोशन, जो क्रिएटिविटी है तहलीकी सलाहियत है, ये एक पेचीदा किस्म का अमल है। स्पेशली इन कॉग्निटिव टर्म्स, ख़ास तौर पर इल्म की इस्तिलाह में क्रिएटिविटी जो है ये एक पेचीदा किस्म का अमल है, नोशन है, नज़रिया है। स्पेशली इन कॉग्निटिव टर्म्स, ख़ास तौर पर जो इल्म की इस्तिलाह होती है उसमें। दिस इज़ वाई थ्योरिस्ट हैव नेवर रियली रीच्ड ए कंसेंसुअल डेफिनेशन ऑफ दिस नोशन। यही वजह है कि जो थ्योरिस्ट होते हैं, नज़रियात दान होते हैं, मुख्तलिफ थ्योरियाँ बनाने वाले होते हैं, वो कभी भी इस नज़रिए की तारीफ़ पर इत्तेफाक नहीं कर पाए क्रिएटिविटी के नज़रिए पर। देर आर स्कोर्स ऑफ थीरीज अबाउट द नेचर एंड टेक्सोनोमीज ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की जो तहलीक है, तहलीक करने की सलाहियत की जो फितरत है और उसकी जो टेक्सानोमी है, उसकी जो साख्त है, इसके हवाले से बहुत सारे नज़रियात, बहुत सारी थ्योरियाँ मौजूद हैं। एज़ फार एज़ लैंग्वेज लर्निंग इज़ कंसर्न, जहाँ तक किसी ज़बान को सीखने का ताल्लुक है, क्रिएटिविटी इज़ नॉट अबाउट द प्रोडक्ट। क्रिएटिविटी जो होती है वो किसी चीज़ की पैदावार के बारे में नहीं होती। इट इज़ अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये सीखने के अमल के बारे में होती है। जब हम लफ्ज़ क्रिएटिविटी बोलते हैं तो इससे मुराद कोई चीज़ या प्रोडक्ट तैयार करना नहीं है, बल्कि सीखने का अमल। द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वे द टारगेट लैंग्वेज वर्क्स थ्रू क्रिएटिव थिंकिंग। द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ का अमल। अंडरस्टैंडिंग द वे, किसी तरीके को, किसी मेथड को समझने का अमल। द टारगेट लैंग्वेज वर्क्स, जिसके ज़रिए से जो टारगेट लैंग्वेज, जिसको हमने टारगेट किया हुआ है, जिसको हम सीखना चाह रहे हैं, जो हमारी सेकंड लैंग्वेज है, उसको टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं। तो टारगेट लैंग्वेज किस तरह से काम करती है क्रिएटिव थिंकिंग के ज़रिए से, इसको समझने का जो अमल है। लर्नर्स सर्विस अट्रेंसेस कैन बी लिंक टू अंडरलाइंग रूल सिस्टम। जो सीखने वाले होते हैं, उनके जो मुंह से निकलने वाले अल्फाज होते हैं, उनका ताल्लुक कुछ रूल्स के सिस्टम के साथ होता है। यानी कोई भी लर्नर है, जब वो कोई नई ज़बान सीखता है तो उसके रूल्स के मुताबिक उसको सीखने की कोशिश करता है और उसके मुताबिक मुंह से अल्फाज निकालने की कोशिश करता है। तो जो लर्नर है, उसके जो मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, उनका ताल्लुक किसी रूल सिस्टम के साथ होता है। इवन इफ दीज सीम प्रिमिटिव एंड डिवाइंट कंपेयर्ड विद द टारगेट लैंग्वेज सिस्टम, अगरचे ये हमें दिखाई दें प्रिमिटिव, कदीम किस्म के अल्फाज, एंड डिवाइंट और मुनहरिफ, यानी जो असूल ज़वाबत हैं उनसे हटे हुए, कंपेयर्ड विद द टारगेट लैंग्वेज सिस्टम, अगर उनको कंपेयर किया जाए टारगेट लैंग्वेज सिस्टम के साथ, यानी जो लर्नर होता है जब वो किसी सेकंड लैंग्वेज को सीख रहा होता है तो वो मुंह से जो अल्फाज निकालता है वो कोई असूल ज़वाबत की पाबंदी के साथ निकालता है। हालांकि जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसके लिए कोई असूल ज़वाबत नहीं सीखे जाते, बल्कि वो अपने माहौल से सीख ली जाती है। लेकिन सेकंड लैंग्वेज का जो लर्नर होता है वो किसी असूल ज़वाबत के तहत अपने अल्फाज को मुंह से निकालने की कोशिश करता है, और वो लफ्ज़ बाज़ औक़ात जो टारगेट लैंग्वेज सिस्टम है उसके मुकाबले में
اصول و ضوابط سے ہٹے ہوئے اور ڈفرینٹ یا قدیم قسم کے نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بولنے والا ہے, جو لرنر ہے, اس کی اپنی زبان نہیں ہے اور وہ کچھ مسٹیکس کے ساتھ اور اپنے سٹائل میں ان الفاظ کو بولنے کی کوشش کرتا ہے. فارمولاز اینڈ روٹینز پلے این امپورٹنٹ پارٹ ان ایوری ڈے لینگویج یوز بائی نیٹو اسپیکرس. فارمولاز اینڈ روٹینز, فارمولے اور روٹین کے جو چیزیں ہوتی ہیں, پلے این امپورٹنٹ پارٹ, یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں ان ایوری ڈے لینگویج یوز, روزمرہ کے زبان کے استعمال میں بائی نیٹو اسپیکرز, جو مقامی اسپیکر ہوتے ہیں, جو کسی زبان کے مقامی بولنے والے ہوتے ہیں, وہ اپنی لینگویج کے اندر روزمرہ کے استعمال میں جو فارمولے اور معمولات استعمال کرتے ہیں وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. آور فرسٹ لینگویج اٹرینسز آر اے کمپلیکس مکس آف کریٹیوٹی اینڈ پری فیبریکیشن. آور فرسٹ لینگویج اٹرینسز, فرسٹ لینگویج کے جو ہمارے کلمات ہوتے ہیں, جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں, منہ سے جو ادا ہوتے ہیں, اور ایک کمپلیکس مکس, یہ پیچیدہ قسم کا ایک مکسچر ہوتے ہیں آف کریٹیوٹی, تحلیق کا, اینڈ پری فیبریکیشن, اور پہلے سے گھڑے ہوئے الفاظ کا. فیبریکیٹ کرنا, کوئی چیز گھڑنا, پری فیبریکیشن, پہلے سے گھڑے ہوئے الفاظ. تو جو ہماری فرسٹ لینگویج ہوتی ہے اس میں ہم کریٹ بھی کرتے ہیں چیزیں, اور پہلے سے جو بنے ہوئے چلتے آ رہے الفاظ ہیں ان کا ایک پیچیدہ قسم کا ایک یہ مکسچر ہوتا ہے. A frequent use of unanalyzed chunks is also evident in young children's first language as well as early stages of second language. A frequent use of unanalyzed chunks, بغیر تجزیے کے ٹکڑوں کا بے کثرت استعمال, is also evident, واضح نظر آتا ہے in young children's first language, انتہائی چھوٹے بچوں کی فرسٹ لینگویج میں. یعنی کہ جو مقامی زبان بولنے والے بچے ہوتے ہیں جن کی فرسٹ لینگویج ہوتی ہے, وہ جب بولتے ہیں تو ہمیں ان کی گفتگو میں کثرت کے ساتھ بغیر تجزیے کے چنکس یا ٹکڑے نظر آتے ہیں. ایز ویل ایز ارلی سٹیجز آف سیکنڈ لینگویج, اسی طرح سے جنہوں نے فرسٹ لینگویج سیکھ لی ہوتی ہے اور وہ سیکنڈ لینگویج سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کی ارلی سٹیجز میں بھی ہمیں بغیر تجزیے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نظر آتے ہیں ان کی لینگویج میں بھی. Second language learners mostly remain noticeably different from the native speakers in their pronunciation. جو سیکنڈ لینگویج کے لرنر ہوتے ہیں, سیکھنے والے ہوتے ہیں, جو سیکنڈ لینگویج سیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ واضح طور پر ڈفرینٹ نظر آتے ہیں مقامی اسپیکر سے. جو کسی زبان کے مقامی, جیسے کہ انگلش ہے تو اس کے جو مقامی اسپیکر ہیں اس کے مقابلے میں جو سیکنڈ لینگویج لرنر ہوتے ہیں وہ واضح طور پر علیحدہ نظر آتے ہیں ان دیئر پروننسیشن, ان کے تلفظ میں, اینڈ مینی کنٹینیو ٹو میک گرامر مسٹیکس, اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو گرامر کی غلطیاں جاری رکھتے ہیں ایون وین ویل موٹیویٹڈ ٹو لرن, جب وہ سیکھنے کے عمل میں بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں, اور آفٹر ایئرز آف اسٹڈی آف دی ٹارگٹ لینگویج, یا ٹارگٹ لینگویج کو سیکھنے کے بعد انہوں نے کئی سال گزار لیے ہوتے ہیں, پھر بھی وہ گرامر کی مسٹیکس اور پروننسیشن کی غلطیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اٹ از ٹیپیفائڈ بائی انکمپلیٹ سکسیس, اور اس کو ہم انکمپلیٹ سکسیس کا نام دیتے ہیں, یعنی کہ نامکمل کامیابی. یعنی سیکنڈ لینگویج کبھی بھی کمپلیٹ سکسیس نہیں ہو سکتی, یہ ہمیشہ انکمپلیٹ سکسیس رہتی ہے. Fossilization refers to the situation when the learner's SL system seems to freeze or become stuck at some more or less defined stage. Fossilization basically یہ لفظ ہے اس کا سائنس کا, بایولوجی کا. فاسلز ہوتے ہیں, پرانی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی ریمینز زیر زمین رہ جاتی ہیں, اور پھر کئی سالوں کے بعد, 100 سالوں, 200, 800, 1000 سال کے بعد ان کے جو آثار ہیں وہ زمین کی کھدائی کے دوران نکلتے ہیں, جیسے ڈائنوسار کے فاسلز نکلے. تو بیسیکلی جو ٹرم وہاں کی ہے, لیکن اس کو یہاں پہ جو استعمال کیا گیا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فاسلائزیشن کیا ہے؟ فاسلائزیشن ریفرز ٹو دی سچویشن. فاسلائزیشن کا تعلق ہے ایک صورتحال کے ساتھ وین اے لرنرز ایس ایل سسٹم سیمز ٹو فریز, جب سیکھنے والے کا سیکنڈ لینگویج سسٹم لگتا ہے کہ منجمد ہو گیا, کہیں پہ جم گیا, کہیں پہ سٹاپ ہو گیا, اور بیکم اسٹک ایٹ سم مور اور لیس ڈیمانڈ اسٹیج, یا کسی کم یا زیادہ منحرف مرحلے پر سٹک ہو گیا, رک گیا. منحرف مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے سیکنڈ لینگویج سیکھتے سیکھتے آپ ایسی غلطیاں شروع کر دیں کہ وہ فرسٹ لینگویج بولنے والوں کے مطابق نہ ہوں, اور اس مرحلے پر سیکھنے والے کا جو سسٹم ہے وہ فریز ہو جائے, اس کو فاسلائزیشن کہتے ہیں. These two phenomena are significant facts about second language learning process. نیچے 2 phenomena, 2 مظہر, 2 میتھڈ دیے جا رہے ہیں جو بڑے
سگنیفیکنٹ ہیں, بڑے نمایاں حقائق ہیں سیکنڈ لینگویج لرننگ کے عمل کے حوالے سے. سائیکو لنگوسٹک اینڈ سوشیو لنگوسٹک ویوز انٹرپریٹ دیم ڈفرینٹلی. وہ ماہر لسانیات جن کا تعلق نفسیات کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ ماہرین لسانیات یعنی کہ لینگویج کے ماہر جن کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے, ان کے جو ویوز ہیں انٹرپریٹ دیم ڈفرینٹلی, وہ ان کو مختلف طریقے سے ان کی تشریح کرتے ہیں. فارمر کلیمز دیٹ لینگویج اسپیسیفک لرننگ میکانزم سمپلی سیز ٹو ورک فار اولڈر لرنرز. جو پہلے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں, پہلے کون ہے؟ سائیکو لنگوسٹک, وہ زبان کے ماہر جن کا تعلق نفسیات کے ساتھ ہے, انسانوں کی نفسیات کے ساتھ. تو جو نفسیات کے ماہرین ہیں لینگویج کے حوالے سے, وہ دعویٰ کرتے ہیں دیٹ لینگویج اسپیسیفک لرننگ میکانزم کہ لینگویج کے حوالے سے جو خاص طریقہ کار ہے, سمپلی سیز ٹو ورک, یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے فار اولڈر لرنرز, بڑی عمر کے جو سیکھنے والے ان کے لیے. جو بڑی عمر کے سیکھنے والے ہوتے ہیں ان میں جو لینگویج اسپیسیفک لرننگ میکانزم ہے یہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. اینڈ نو اماؤنٹ آف اسٹڈی اینڈ ایفرٹ کین ریکریٹ دیم. اور اگر وہ زیادہ سے زیادہ اسٹڈی بھی کریں اور ایفرٹ بھی کریں تو وہ نئی چیزیں ریکریٹ نہیں کر پاتے. یعنی سیکنڈ لینگویج سیکھنے کے لیے جو بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں وہ اس نظریے کے مطابق, سائیکو لنگوسٹک جو لوگ ہیں ان کے مطابق, ان کے لیے سیکنڈ لینگویج کو سیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور وہ اسٹڈی اور ایفرٹ کرنے کے باوجود صحیح طرح سے سیکنڈ لینگویج کو سیکھ نہیں پاتے. دا لیٹر گروپ ایکسکلیمز دیٹ دی اولڈر ایس ایل لرنرز ڈو ناٹ ہیو دی سوشل اپرچونیٹیز. دوسرا جو گروپ ہے جو سوشیو لنگوسٹک ہے, یعنی وہ ماہرین لسانیات یا ماہرین زبان جن کا تعلق معاشرے کی اسٹڈی کے ساتھ ہے, وہ ایکسکلیمز, وہ دعویٰ کرتے ہیں دیٹ دی اولڈر ایس ایل لرنرز کہ سیکنڈ لینگویج کے جو بڑی عمر کے لرنر ہوتے ہیں ڈو ناٹ ہیو دی سوشل اپرچونیٹیز. وجہ یہ ہے کہ ان کو معاشرے کے اندر مختلف آپس میں گھلنے ملنے کے مواقع نہیں ملتے, اور موٹیویشن یا ان کو تحریک نہیں ملتی تو آئیڈینٹیفائی ود نیٹو کمیونٹی, کہ وہ نیٹو کمیونٹی سے کو شناخت کر سکیں. یعنی جو پہلا گروپ ہے سائیکو لنگوسٹک, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ سیکھ سکیں. جو سوشل لنگوسٹک ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بڑی عمر کے سیکنڈ لینگویج لرنر ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ پاکستان سے یا انڈیا سے کچھ لوگ انگلینڈ جاتے ہیں اور وہ بڑی عمر میں جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے سیکنڈ لینگویج سیکھنا شروع کرتے ہیں. تو جو سوشل لنگوسٹک ہے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کو اپرچونٹیز نہیں ملی معاشرے کے اندر گھل مل جانے کی, اور جو نیٹو کمیونٹی ہے, جو مقامی لوگ ہیں, ان کے ساتھ ان کی شناخت نہیں بن سکی, ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں زیادہ نہیں ہوئیں, تو یہ وجہ ہے کہ وہ سیکنڈ لینگویج میں زیادہ آگے بڑھ نہیں پاتے. They may rather value their distinctive identity as learners or identifiable minority group. اور ان کی جو پہچان ہوتی ہے وہ ایک منارٹی گروپ کے طور پہ ہوتی ہے, اقلیتی گروپ کے طور پہ ہوتی ہے. Learners' performance in SL is influenced by the languages they already know, which are obvious in their accent as well as in certain characteristics in their utterances. تو لرنر کی جو پرفارمنس ہوتی ہے, جو طالب علم ہوتا ہے سیکنڈ لینگویج کا, اس کی جو پرفارمنس ہوتی ہے, کارکردگی ہوتی ہے, اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں دوسری زبان کے یا زبانوں کے جو کہ وہ پہلے سے جانتا ہے, اور اس کا لہجہ بڑا واضح ہوتا ہے ان زبانوں میں, اور وہ خاص قسم کی مسٹیکس کرتا ہے اپنے الفاظ کی ادائیگی میں. جو سیکنڈ لرنر ہوتا ہے اس کو پہلے سے اگر کوئی ایک زبان آتی ہے یا دو زبانیں آتی ہیں تو وہ ان کا ایکسنٹ بھی اس کی جو سیکنڈ لینگویج لرننگ ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے, اور بہت ساری مسٹیکس بھی خاص قسم کی وہ الفاظ کی ادائیگی کرتے ہوئے کرتا ہے. دس فینامینن از کالڈ لینگویج ٹرانسفر. اس کو لینگویج ٹرانسفر کہتے ہیں. یعنی پہلے سے جو لینگویجز اس کو آتی ہیں اس کا سٹائل, اس کا پروننسیشن, اس کی مسٹیکس جو ہے نا وہ نئی آنے والی جو سیکھنے والی لینگویج اس میں شامل ہو جاتی ہیں. بیہیویئرسٹ ویو اٹ ایز این امپورٹنٹ سورس آف ایرر اینڈ انٹرفیرنس ان ایس ایل. جو بیہیویئرسٹ ہیں, کردار کے نظریے کے حامی ہیں, کردار یعنی کہ لوگوں کے کردار کو جو اسٹڈی کرتے ہیں, ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اہم سورس ہے آف ایرر, غلطیوں کا, اینڈ انٹرفیرنس اور مداخلت کا سیکنڈ لینگویج لرننگ میں. یعنی سیکنڈ لینگویج لرننگ میں جو مداخلت ہوتی ہے دوسری زبانوں کی اور جو غلطیاں شامل ہو جاتی ہیں, تو یہ جو ہے نا اہم ایک ذریعہ ہے
کہ جو پہلی لینگویجز ہوتی ہیں ان کے اثرات نئی زبان میں آ جاتے ہیں. ویئر ایز ریسنٹ تھیورسٹ فائنڈ وائڈلی ڈفرنگ ویوز، جبکہ جو حال کے موجودہ دور کے جو تھیورسٹ ہیں، جو نظریات بنانے والے ہیں، فائنڈ وائڈلی ڈفرنگ ویوز، ان کے بہت زیادہ مختلف ویوز ہیں، خیالات ہیں. آن ایکسٹینٹ اینڈ نیچر آف انفلوئنسز، جو اثرات آتے ہیں دوسری زبانوں کی ایک زبان پر، ان کی شدت اور ان کی فطرت کے حوالے سے. پرفارمنگ ان اے لینگویج انوالوز اسپیکنگ، میکنگ سینس آف ڈیٹا وہ ہیئر، انٹرپریٹنگ اینڈ پروسیسنگ انکمنگ لینگویج ڈیٹا. جو پرفارمنگ ان اے لینگویج، کسی زبان کے اندر جو کارکردگی ہوتی ہے، اس میں اسپیکنگ شامل ہوتی ہے، گفتار، اور جو ڈیٹا ہم سنتے ہیں کیا اس کو ہم سمجھ پائے، پھر اس کا ترجمہ کرنا، انٹرپریٹ کرنا، اینڈ پروسیسنگ انکمنگ لینگویج ڈیٹا، اور جو لینگویج ڈیٹا ہم سن رہے ہوتے ہیں اس کو پروسیس کرنا. لینگویج ان پٹ از اسینشیل فار نارمل لینگویج لرننگ. نارمل لینگویج لرننگ میں جو لینگویج ان پٹ ہے یہ بہت ضروری ہے، یعنی لینگویج کے حوالے سے نئے نئے ورڈز، نئے نئے الفاظ، نئی نئی ووکیبلری کا ان پٹ ہونا بہت ضروری ہے. بیہیویئرسٹ تھیری سا ریگولر پریکٹس ایز ہیلپفل ان فارمنگ کریکٹ لینگویج ہیبٹس. جو بیہیویئرسٹ ہیں، بیہیویئرسٹ کا جو نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ریگولر پریکٹس ہے، اورل پریکٹس، ایز ہیلپفل ان فارمنگ کریکٹ لینگویج ہیبٹس، تو اچھی لینگویج کی ہیبٹس بنانے کے لیے مسلسل جو اورل پریکٹس ہے یہ بہت ضروری ہے. ویئر ایز دی کنٹمپریری تھیورسٹ، جبکہ ان کے جو ہم اثر تھیورسٹ ہیں، پٹ ایمفیسز آن پریکٹس فنکشن، وہ پریکٹس فنکشن پر زور دیتے ہیں. فار انسٹنس، مثال کے طور پر انفارمیشن پروسیسنگ تھیورسٹ، انفارمیشن کے پروسیس کے حوالے سے جو نظریات بنانے والے ہیں، آرگیوڈ، وہ یہ دلائل دیتے ہیں دیٹ لینگویج کمپیٹنس کنسسٹ آف بوتھ اے نالج کمپوننٹ اینڈ اے اسکل کمپوننٹ، کہ جو لینگویج کمپیٹنس ہوتی ہے، لینگویج کی جو اہلیت یا صلاحیت ہوتی ہے، اس میں نالج کمپوننٹ بھی شامل ہوتا ہے اور اسکل کمپوننٹ بھی شامل ہوتا ہے. یعنی نالج جو آپ حاصل کرتے ہیں اس کے بعد آپ جو اسکل حاصل کرتے ہیں، دونوں. دے سی اے وائٹل رول آف سیکنڈ لینگویج یوز اور سیکنڈ لینگویج پرفارمنس ان ڈیولپنگ دی اسکل کمپوننٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ اہم کردار ہے سیکنڈ لینگویج کے استعمال کا اور سیکنڈ لینگویج کی پرفارمنس کا، جو اسکل کمپوننٹ ہے اس کو لینگویج میں بہتر سے بہتر بنانے میں. تو جی اسٹوڈنٹس، یہیں پہ ہمارے تھرڈ لیکچر کا خاتمہ ہوتا ہے. ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس سے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لیسن نمبر 4، سیکنڈ لینگویج اینڈ یوز اینڈ پرفارمنس پرسپیکٹیو، اس کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.